मेरा नाम नूरिया है। मेरी ज़िंदगी एक ऐसे मोड़ से शुरू हुई जहाँ माँ बाप का साया नहीं था और शफ़क़त के नाम पर सिर्फ मम्मानी जान की आवाज़ सुनाई देती, वो भी ज़्यादातर गरजदार। सुबह आँख नहीं खुलती थी, खुलाई जाती। ख्वाबों की दुनिया से हकीकत तक आने का सफ़र रोज़ होता और हर बार तकलीफ़ दा लगता। नूरिया, ए नूरिया, निकल बाहर रज़ाई से। बेगम साहिबा के घर जाना है, आज दावत है, सारे बर्तन धोना होंगे। मम्मानी की आवाज़ कानों में बम की तरह फटती और मैं आंखें मलती ख्वाब को याद करती उठ बैठती। कुछ लम्हे पहले तक मैं खूबसूरत बाग में रेशमी कपड़ों में लिपटे किसी शहजादे के साथ हंस रही थी, लेकिन अब हकीकत में मेरे हाथ खुरदरे थे। कपड़े पुराने और चेहरे पर सुकून के बजाय थकन थी। मम्मानी ने कमरे में आते ही मेरे बालों से पकड़कर सीधा किया। मुफ्त की रोटियां तोड़ने नहीं रखा तुझे, चल उठ। मामा तेरा लूला लंगड़ा, मेरे बच्चे भी हैं, तू कोई राजकुमारी नहीं जो मैं तेरा खर्चा उठाऊं। उनका हर जुमला सीने में कील बनकर लगता। मम्मानी की बेटियां रानी और मानो तब तक कंबल में घुसी आराम से सो रही थी। किसी ने उनसे नहीं कहा कि बर्तन धो या रोटी कम खाओ। मैं उनकी ज़िंदगी देखती तो अपनी किस्मत पर अफसोस होता और दिल में सवाल उठता, क्या वाकई मैं इस घर की नहीं हूँ। बेगम साहिबा के घर जब हम पहुँचे तो लॉन में कनातें लग रही थी, किचन में देगें चढ़ी थी और नौकर इधर से उधर भाग रहे थे। दावत बड़ी थी, मेहमान बहुत आने वाले थे। ध्यान से काम करना नूरिया, शर्मिंदा ना करना मुझे, मम्मानी ने धमकी दी और अपने ऊपर कामों में लग गई। मैं नीचे वाले कामों में झुक गई। सालन से भरी हांडियाँ धोना, चिकनाई से लथड़े बर्तन और टूटी प्याली को दोबारा चमकाना, ये सब मेरी जिम्मेदारी थी। घंटों बाद जब सारा खाना लग चुका और मेहमान खा पी कर जा चुके, तब मम्मानी ने मुझे प्लास्टिक के 2 डब्बे दिए। ये बचा खुचा खाना है, घर जाके रानी और मानो को दे देना, बाकी अगर कुछ बच जाए तो तू और तेरा मामा खा लेना, खबरदार रास्ते में ना खा जाना। मैंने सर हिलाया, दिल में हंसी आई। मेरी मम्मानी को मुझ पर एतमाद नहीं था। उनके लिए मैं बस एक काम वाली थी, बस थोड़ी बड़ी उम्र की, जो रिश्तेदारी के नाम पर उनके साथ बंधी थी। वापसी पर अंधेरा छा चुका था, आसमान पर बादल थे, अजीब सी खुनकी थी। बेगम साहिबा का घर बाजार के उस पार था और मेरे घर को वापसी के रास्ते में एक पुराना दरबार पड़ता था। यही वो दरबार था जिसके बारे में खाला हलीमा ने एक दिन कहा था, बेटी, वहाँ मांगी गई दुआ ज़ाया नहीं होती। सुना है वहाँ बाबा जी बैठते जो इंसान का दिल पढ़ लेते। उस दिन दिल में कुछ और था, कदम रुकते नहीं थे मगर दिल रुकना चाहता था। आंखों के सामने वो शहजादा फिर से तैर गया जो ख्वाब में आया था। अजीब इत्तफाक था, ख्वाब, दरबार, दुआ सब एक ही दिन में। मैं चलती रही मगर दिल के अंदर तड़प सी थी। क्यों ना एक बार जाकर दुआ मांग लूँ, शायद कुछ बदल जाए, शायद वो शहजादा हकीकत बन जाए। मम्मानी का चेहरा जहन में आया। रानी की तंजिया हंसी गूंजी और फिर भी कदम दरबार की तरफ मुड़ गए। दरबार के अंदर कदम रखते ही एक खामोशी ने मुझे अपनी लपेट में ले लिया। ऐसा सुकून जो बेगम साहिबा के शोर, मम्मानी की आवाज़ और रानी के ताने सब भुला दे। दीवारों पर टिमटिमाते दिए थे और फर्श पर बोसीदा कालीन जिसे वक्त ने सस्ता कर दिया। अंदर एक तरफ लकड़ी का संदूक रखा था जिस पर रंग उतरा हुआ था। किसी ने उस पर फूल रखे थे और कुछ नोट भी। मैं वहीं खड़ी रही, पलकें झपकाए बगैर, दिल धड़क रहा था जैसे कोई बड़ा फैसला कर रही हूँ। अचानक मुझे अपने पीछे हल्की सी आहट महसूस हुई। मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। खामोशी में भी दरबार की सांस सुनाई देती। मैं आहिस्ता से चलती मज़ार के करीब पहुंची और हाथ बांध कर खड़ी हो गई। इंशाअल्लाह, अगर तू सुन रहा और अगर वाकई यहाँ मांगी गई दुआएं कबूल होती हैं तो मेरी एक दुआ सुन ले। मुझे एक शरीक हयात अता कर जो इंसानों जैसा ना हो, जिसके दिल में सच हो, कोई जिनजात जो मेरी तकदीर बदले। कहते हुए मेरी आवाज़ लरज़ रही थी पर अल्फाज साफ थे। ये दुआ शायद होश में मांगी गई पहली जिद थी जो ज़ुबान पर आ सकी। मैं वहाँ कुछ देर खड़ी रही, फिर चुपचाप बाहर निकल आई। बाहर निकलते ही हवा का झोंका आया जैसे कोई मेरी दुआ को लेकर उड़ा हो। दरबार के दरवाजे पर पहुंची तो सामने गली का कुत्ता बैठा मुझे घूर रहा था। मैंने डर के मारे कदम तेज किए और खाने के डिब्बे संभाले। घर तक पहुंचते पहुंचते अंधेरा गहरा हो चुका था। हर तरफ खामोशी थी, जैसे सारा मोहल्ला सो चुका हो। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। दूसरी दस्तक के बाद दरवाज़ा खुला और रानी की आंखें लाल दिखाई दी। कहाँ मर गई थी तू? अम्मा कब से घर पहुंची हुई है? वो झट से बोली। काम ज़्यादा था, देर हो गई। रानी ने मुझसे डब्बा खींचा और दरवाज़ा बंद कर दिया।
میں نے اندر قدم رکھا تھا کہ ممانی جان کی آواز آ گئی منحوس کس کے ساتھ گھوم رہی تھی؟ دربار کا بہانہ بنا رہی ہے۔ میں کچھ بولنے والی تھی کہ رانی بول پڑی، اماں دربار پر تو میں گئی تھی ہفتہ پہلے، وہاں تو سنسنی چھائی ہوئی ہے، کوئی انسان نہیں ہوتا وہاں، یہ اکیلی گئی تھی، کوئی تو تھا اس کے ساتھ۔ میں خاموش کھڑی رہی، اس بار صفائی دینے کا بھی دل نہیں کیا۔ ممانی نے قریب آ کر میرے کندھے کو جھٹکا، کیا کرائی ہے سچ بتا ورنہ ابھی محلے میں خبر کر دوں گی۔ میں نے بس سر جھکا لیا۔ اسی رات مجھے گھر سے باہر نکال دیا گیا۔ میں دروازے کے پاس بیٹھ گئی۔ ماموں چپ چاپ تھے جیسے ان کے اندر بھی کچھ مر گیا ہو۔ وہ دروازے کے پیچھے تھے، میں باہر۔ صبح ہوتے ہی میں حویلی میں گئی، کام نمٹایا، برتن دھوئے، فرش صاف کیا اور شام کے وقت بیگم صاحبہ سے اجازت لے کر دوبارہ دربار کی طرف نکل پڑی۔ کچھ ایسا تھا جو مجھے کھینچ رہا تھا وہاں، جیسے کوئی ادھوری بات ہو، کوئی در کھلا رہ گیا ہو۔ راستہ زیادہ لمبا نہیں تھا مگر آج ہر قدم وزنی لگ رہا تھا۔ جب دربار کے پاس پہنچے تو ہر طرف خاموشی چھائی تھی، وہی سناٹا، وہی کھنڈر جیسی دیواریں اور ایک عجیب سی بو جو نہ خوشبو تھی نہ بدبو، بس پراسرار تھی۔ میں آہستہ قدم رکھتی اندر گئی، مزار کے قریب پہنچی اور رک گئی۔ وہاں کوئی بیٹھا تھا، ایک بزرگ جن کے سر پر چادر تھی اور ہاتھ میں اتنی بڑی تسبیح کہ جیسے کسی درخت کی جڑیں ہوں، وہ بالکل ساکت تھے۔ میں نے تھوڑی ہمت جمع کی، بابا جی۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، بس تسبیح کے دانے ایک ایک کر کے گھماتے رہے۔ کچھ دیر میں وہی سوال دہرایا، بابا جی مجھے دعا چاہیے، میری مراد پوری ہو جائے، کسی جن زادے سے میری شادی ہو جائے۔ جیسے یہ الفاظ میرے منہ سے نکلے، درخت کی شاخیں جو ان کے پیچھے جھکی ہوئی تھی اچانک جھومنے لگی، حالانکہ ہوا بالکل بند تھی۔ میں چونک گئی، پیچھے ہٹنے لگی مگر بابا جی نے اپنا سر ذرا سا بلند کیا، چادر ذرا سی ہٹی اور میں ٹھٹک گئی۔ وہ کوئی ضعیف شخص نہیں تھا، اس کی آنکھیں سرخ تھی جیسے کوئلے دہک رہے ہوں، چہرہ نہایت خوبصورت، لیکن آنکھوں کی تپش میں ایسے محسوس ہوا جیسے جس نے میرے قدم روک لیے ہوں۔ تم نے مجھے بلایا، واپس کیسے جا سکتی ہو؟ اس کی آواز گونجی۔ آپ کون ہیں؟ میرے لبوں سے بامشکل نکلا، میں وہ ہوں جسے تم ہر روز دربار کے پاس سے گزر کر یاد کرتی ہو۔ تم نے دعا کی اور میں نے سن لیا، لیکن آپ تو بابا جی تھے۔ وہ شکل تمہارے دل کے خوف کے مطابق تھی، میں وہی ہوں، صرف روپ بدلا ہے۔ میرے گلے میں آواز پھنس گئی، دماغ کچھ نہیں سوچ پا رہا تھا۔ سامنے کھڑا شخص جن زیادہ تھا، کیا میں کسی اور دنیا میں آ گئی ہوں؟ میرا نام حیدر ہے، جنات کی دنیا سے ہوں، تمہارے دل کی بات بہت دن سے سن رہا تھا، آج تم نے لفظوں میں ادا کی تو مجھے آنے کی اجازت ملی۔ میں تو صرف دعا مانگ رہی تھی، بس یوں ہی دل سے جو نکلا وہ یوں ہی نہیں ہوتا۔ اب جب تم نے پکارا ہے تو انجام کے لیے بھی تیار رہو۔ آپ کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ تمہارے ساتھ کچھ لمحے، کچھ سوالات اور پھر فیصلہ۔ کل پھر آنا، اسی وقت میں تمہیں دکھاؤں گا وہ جو تم نے کبھی دیکھا نہیں۔ وہ یہ کہہ کر جیسے خاموش ہو گیا۔ میں نے پھر پوچھا، کیا آپ انسانوں کی دنیا میں رہ سکتے ہیں؟ نہیں، لیکن تم میری دنیا میں رہ سکتی ہو، اگر ہمت ہے تو کل آ جانا، لیکن ایک بار آئے تو واپسی مشکل ہوگی۔ میں کچھ بولنے ہی والی تھی کہ وہ غائب ہو گیا۔ وہاں کچھ بھی نہیں تھا، بس وہی تسبیح جو اب زمین پر پڑھی تھی۔ میں نے وہ تسبیح اٹھائی مگر جیسے ہی ہاتھ لگایا وہ راکھ میں بدل گئی۔ رات کے سائے زمین پر گہرے ہو چکے تھے۔ میں دربار سے نکل کر تیز قدموں سے گھر کی طرف بڑھی تھی۔ ذہن الجھا ہوا تھا مگر اندر ایک انجان سے سکون بھی تھا، جیسے کچھ بدلنے والا ہو۔ راستے میں کچھ کتے بھونکے، ایک دو چھوٹے بچے کھیلتے دکھائی دیے، لیکن میرے قدم رکے نہیں۔ جب گھر کے گیٹ پر پہنچی تو دروازہ نیم ہوا تھا، شاید ممانی اندر سے بند کرنا بھول گئی تھی یا شاید وہ میرے انتظار میں تھی۔ میں نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ ذہن میں قدم رکھا ہی تھا کہ رانی کی آواز گونجی، آ گئی دربار والی۔ میں رکی، کچھ بولنے والی تھی کہ ممانی اندر سے نکلی، اب آئیے، سنا سارا دن غائب رہی ہے، وہ بھی دربار کا بہانہ بنا کر۔ میں گئی تھی کام کے بعد۔ چپ، کام کے بعد وقت بچا ہی کب تھا تیرے پاس؟ تو گئی تھی کسی کے ساتھ گھومنے؟ ان کے لہجے میں زہر گھلا تھا، مانو کچن سے نکلتی ہے، اور ہنستے ہوئے بولی، اماں میں نے خود اسے گلی کے نکڑ پر ایک لڑکے سے بات کرتے دیکھا تھا۔ جھوٹ، میرے منہ سے بے اختیار نکلا، جھوٹ؟ تو اب ہمیں سچ سکھائے گی؟ اپنے کردار کی گواہی خود دے گی تو؟ میں نے نظر اٹھا کر ماموں کو دیکھا جو چارپائی پر خاموش بیٹھے تھے۔ ان کی آنکھوں میں بے بسی تھی، جیسے سب سن رہے ہوں مگر کچھ بول نہیں سکتے۔
ماموں آپ کچھ بولیں۔ انہوں نے نگاہ چرا لی، ان کے ہاتھ میں رکھا چمچ زمین پر گر گیا۔ وہ جھکنے کی بجائے پلکیں جھپکنے لگے جیسے وہ بھی مجرم ہو۔ یہ لڑکی اب اس گھر میں نہیں رہے گی، ممانی نے فیصلہ سنا دیا۔ لیکن کہاں جاؤں گی میں؟ جہاں سارا دن گھومتی رہی وہیں چلی جا، رانی نے بھی کہا۔ میری آنکھوں میں پانی آ گیا، پر میں جانتی تھی کہ آنسو یہاں کبھی ہتھیار نہیں بن سکتے۔ ممانی نے میرا چھوٹا سا بیگ لایا جس میں میرے کپڑے تھے، وہ میرے سامنے صحن میں پھینکا۔ نکل جا یہاں سے، آج کے بعد اس گھر کی دہلیز پار نہ کرنا۔ میں نے بیگ اٹھایا، جھک کر چپل پہنی اور صحن کے کونے میں آخری بار نظر ڈالی جہاں کبھی میری ہنسی کھونچتی تھی بچپن کی۔ دروازہ دھکیلا اور باہر نکل آئی۔ گلی میں اندھیرا تھا، کچھ لوگ دروازے پر بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے۔ میں نے سب سے نظریں چرا کر چلنا شروع کیا۔ پہلا دروازہ بی بی خالدہ کا تھا، وہ امی کی جاننے والی تھی۔ دستک دی، اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ نوریہ ہوں، دروازہ کھلا۔ ایک لمحے کے لیے انہوں نے مجھے دیکھا، پھر بولی، کیوں آئی ہو بیٹی؟ بس ایک رات کے لیے جگہ چاہیے، ممانی نے نکال دیا ہے۔ بیٹی، میرا شوہر سخت آدمی ہے، وہ پسند نہیں کرے گا، میں کچھ نہیں کر سکتی، معاف کرنا۔ دروازہ بند ہو گیا۔ دوسرا دروازہ فہیم چچا کا تھا، جو کبھی میرے ماموں کے دوست تھے۔ ان کی بیوی نے دروازے سے جھانک کر کہا، اچھا کیا جو نکالا، ایسی لڑکیاں گھر کی عزت خراب کرتی ہیں، ہمارے بچوں پر بھی اثر ہوتا ہے۔ میں کچھ دیر دروازے کے سامنے ساکت کھڑی رہی، پھر آگے بڑھ گئی۔ تیسرے گھر میں جانے کا دل نہیں کیا۔ اب جو بھی دروازہ کھٹکھٹاتی ایک ہی جملہ سننے کو ملتا، ہمیں مصیبت نہیں پالنی۔ رات مزید بھیگنے لگی، میں ایک نکڑ پر بیٹھی۔ قریب کے کھمبے سے مدھم سے پیلی روشنی زمین پر گر رہی تھی۔ میں نے بیگ سینے سے لگایا اور ٹھنڈی زمین پر بیٹھ گئی۔ کوئی رکشہ گزرا، کسی موٹر سائیکل کی آواز آئی، لیکن میں نے خود کو حرکت نہیں دی۔ اتنے میں محلے کی ایک ادھیڑ عمر عورت، جمیلہ خالہ، جو اکثر ممانی کے گھر آتی تھی، سامنے سے گزرے۔ او نوریہ، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ گھر سے نکال دیا گیا ہے؟ کیا کیا ہے تو نے؟ کچھ نہیں، ایسے کوئی نہیں نکالتا، کچھ تو کیا ہوگا۔ وہ سر ہلاتے آگے بڑھ گئی۔ میرے اندر ایک تھکن سی بھر گئی تھی، زبان بھی اب تھک چکی تھی اور دل بھی۔ رات کے آخری پہر میں نے وہیں بیٹھ کر چادر اوڑھی اور دوبارہ چل پڑی۔ گلیاں سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھی، دیواروں پر لٹکے بلب بس چھپکنے کی حد تک زندہ تھے۔ میں بیگ کو مضبوطی سے پکڑے قدم قدم سڑک پر بڑھ رہی تھی، نہ جانے کہاں جا رہی تھی، بس ایک ہی سمت تھی، دور کسی ایسی جگہ جہاں کوئی مجھے پہچانتا نہ ہو۔ محلے کے دروازے میرے لیے بند ہو چکے تھے، اب پیچھے پلٹنے کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ چاند کہیں بادلوں میں چھپا بیٹھا تھا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا پھیلا تھا۔ میری سانسیں بوجھل ہو رہی تھی۔ اچانک میرے کانوں میں ہلکی سی سرسراہٹ گونجی، جیسے کوئی خشک پتے پر قدم رکھ رہا ہو۔ میں نے مڑ کر دیکھا، کچھ بھی نہیں تھا، مگر دل میں بے چینی سی اترنے لگی۔ ایک لمحے بعد مجھے اپنے بائیں جانب سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا محسوس ہوا، تیز نہیں، پر ایسا جیسے کسی نے بالکل قریب سے سانس لی ہو۔ میں رک گئی۔ آس پاس کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، مگر کسی کی موجودگی کا احساس صاف تھا۔ کون ہے؟ میری آواز پھنسی پھنسی سی نکلی۔ جواب میں خاموشی تھی، لیکن اگلے لمحے میری آنکھوں کے سامنے سے ایک سایہ گزرا، نہ مرد نہ عورت، بس ایک دھندلا سا وجود، جیسے دھواں کسی شکل میں لپٹا ہوا ہو۔ میں پیچھے ہٹی، مگر اس سے پہلے کہ قدم سنبھالتی وہ سایہ میرے بالکل سامنے آ گیا۔ تمہیں بلایا ہے، اب چلنا ہوگا۔ آواز مانوس سی تھی، مگر لہجہ سپاٹ اور بے رنگ۔ کون ہو تم؟ میں نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ اس نے آگے بڑھ کر میرے چہرے کے قریب ہاتھ لایا۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی، مگر کوئی آواز نہ نکلی۔ اگلے لمحے اندھیرا میرے حواس پر چھا گیا، جیسے کسی نے آنکھوں پر سیاہ پردہ ڈال دیا ہو۔ پھر کچھ یاد نہیں رہا۔ جب ہوش آیا تو ایک عجیب جگہ پر تھی۔ میرے نیچے کوئی نرم چیز نہیں، بلکہ سخت ٹھنڈا پتھر تھا۔ میں نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ سامنے آسمان نہیں، کوئی چھت بھی نہیں، بلکہ ایک بے رنگ سی فضا تھی جس میں نیلا پن بھی نہیں تھا۔ ہر طرف پتھر تھے، زمین، دیواریں، اور دور تک کوئی سبزہ نہیں، کوئی آواز نہیں، بس خاموشی۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو پیچھے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ مڑ کر دیکھا، وہی نوجوان کھڑا تھا جسے میں دربار میں بھی دیکھ چکی تھی، حیدر۔ یہ جگہ کہاں ہے؟ میں بمشکل بول پائی۔ یہ وہ جگہ ہے جو تمہارے الفاظ نے بنائی ہے۔ تم نے دعا میں جس دنیا کی خواہش کی تھی وہ تمہارے سامنے ہے۔
یہ جنات کی دنیا ہے۔ میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ یہ دنیا تمہارے لیے بدصورت لگ رہی ہے کیونکہ تم ابھی انسان ہو۔ ہماری دنیا کی اصل خوبصورتی تو تم تبھی دیکھ سکو گی جب تمہاری آنکھیں ہمارے رازوں کو سمجھنے لگیں گی۔ مجھے کیوں لایا یہاں؟ کیا اجازت لی تھی میری؟ تم نے بلایا، ہم نے سنا۔ دعا کا اصول ہے، اگر تم سچے دل سے کسی کو پکارو تو وہ ضرور آتا ہے۔ ہم تو پابند ہیں ان آوازوں کے۔ میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارد گرد پتھروں کی اوٹ میں کچھ سائے حرکت کر رہے تھے، جیسے میں اکیلی نہیں ہوں، مگر وہ ابھی مجھے نظر نہیں آ رہے تھے۔ مجھے واپس جانا ہے۔ واپس؟ جہاں تمہیں بے دخل کر دیا گیا تھا، جہاں تمہاری عزت نیلام ہوئی۔ وہ آہستگی سے بولا، لیکن اس کے لہجے میں زہر نہیں تھا، صرف سوال تھا۔ وہ دنیا میری ہے، جیسی بھی ہے، میں نے ہمت کر کے کہا۔ اور یہ دنیا، کیا یہ تمہاری نہیں ہو سکتی؟ تمہیں عزت، تحفظ اور چاہت سب مل سکتا ہے، لیکن پہلے تمہیں اس دنیا کو دیکھنے کی طاقت حاصل کرنا ہوگی۔ کیسے؟ ایک عمل ہے، جناتی عمل۔ تمہیں مکمل طور پر ہمارے فضا میں داخل کرنے کے لیے ضروری ہے یہ عمل تم پر کیا جائے گا، پھر تم وہ دیکھو گی جو تمہیں دکھائی نہیں دیتا۔ میں خاموش ہو گئی۔ دل تو کہہ رہا تھا کہ بھاگو، لیکن کوئی راستہ نہیں تھا، نہ ہی واپسی کی کوئی گارنٹی۔ اگر میں انکار کر دوں تو ہم تمہیں وہیں چھوڑیں گے جہاں سے لائے تھے، لیکن تمہاری یادداشت سے ہم اپنی نشانی مٹا دیں گے، اور تم واپس وہی ذلت، وہی بھوک، وہی سوالوں کے دائرے میں گھومتی رہو گی۔ ایک لمحہ لگا فیصلہ کرنے میں، اور میں نے دھیرے سے سر ہلایا۔ تو ٹھیک ہے، جو کرنا ہے وہ کرو۔ حیدر نے اپنی آنکھیں بند کی اور زیر لب کچھ پڑھنے لگا۔ فضا میں ہلکی روشنی سرگوشی گونجنے لگی، جیسے پتھروں سے کوئی ساز نکل رہا ہو۔ میرے ارد گرد روشنی کی باریک لکیریں ابھرنے لگی، اور میں نے محسوس کیا کہ زمین ہلکے سے لرز رہی ہے۔ پھر اچانک منظر بدل گیا۔ میرے سامنے وہی جگہ تھی، لیکن اب ہر طرف خوبصورت گھر تھے، روشنی، رنگ اور عجیب طرح کی خوبصورتی جو انسانی دنیا میں ممکن نہیں۔ وہ واقعی زندہ تھی دنیا، لیکن میری آنکھوں سے اسے دیکھنے کے لیے ایک اور ہی در کھلا تھا۔ میں خاموش کھڑی تھی، اور دل میں پہلی بار یہ سوال نہیں تھا کہ میں کہاں ہوں، بلکہ یہ کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ میرے سامنے وہی پتھروں والی سنسان وادی نہیں تھی۔ میری آنکھوں نے پہلی بار جو کچھ دیکھا وہ الفاظ سے باہر تھا۔ زمین پر پھیلا ہوا نیلاہٹ لیے ہموار میدان، ہوا میں تیرتی روشنی کی لکیریں، اور ہر طرف ایسے محل جیسے گھر جو شیشے کی طرح چمک رہے تھے۔ جناتی عمل مکمل ہو چکا تھا، اور اس کے بعد کی دنیا ناقابل یقین تھی۔ میں ابھی تک اس حسن کے سحر میں تھی کہ حیدر میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ سفید لباس میں، سر کے بال ہلکے سے اڑتے ہوئے، وہ اپنی آنکھوں میں وہی سرخ چمک، مگر ان میں کوئی خوف نہیں، بس ایک عجیب سنجیدگی تھی۔ اب تم نے دیکھ لیا ہماری دنیا کو، اس نے آہستہ سے کہا۔ یہ سب کیا ہمیشہ سے یہاں تھا؟ یہ تمہارے قدم رکھتے ہی ظاہر ہوا۔ جنات کی دنیا تبھی دیکھتی ہے جب دل میں شک نہ، اور تم نے ہاں کہہ کر ہمارے دروازے کھول دیے۔ میں نے ارد گرد نظر دوڑائی۔ کچھ فاصلے پر عجیب مخلوق دکھائی دے رہی تھی، انسانوں جیسے، مگر ان کی شکل میں تھوڑا فرق۔ کچھ کے بازو لمبے، کچھ کے چہرے چوڑے، لیکن سب مجھے احترام سے دیکھ رہے تھے۔ کیا وہ سب بھی تم جیسے ہیں؟ وہ میرے قبیلے کے لوگ ہیں، سب جانتے کہ تم مہمان ہو۔ میں خاموش کھڑی رہی، پھر حیدر نے وہ بات کہہ دی جو میری سوچ سے باہر تھی۔ نوریہ، مجھے تم سے عشق ہو گیا۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا؟ میں نے تمہیں کئی دن سے محسوس کیا۔ تمہارے الفاظ، دعا، تمہاری تنہائی، سب کچھ مجھ تک پہنچتے رہے۔ جب تم نے اپنی دعا کو زبان دی، میں جان گیا کہ تم وہی ہو جس کی میں تلاش میں تھا، لیکن تم انسان نہیں ہو، اور تم انسان ہو کر بھی ان جیسے نہیں ہو۔ تم نے جس وقت سب دروازے بند پائے، تب بھی کسی سے نفرت نہیں کی۔ تمہاری دعا میں بھی خود کے لیے کچھ نہیں تھا، صرف ایک ساتھی کی تمنا تھی۔ میں چپ رہی اور زمین کی طرف دیکھنے لگی۔ میں جانتا ہوں یہ سب غیر معمولی ہے، تمہارا یہاں ہونا، میرا تم سے یہ کہنا، مگر میں اپنے دل سے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ تم ہماری دنیا کی شہزادی بنو۔ میں نے نظر اٹھائی۔ اگر میں واپس جانا چاہوں تو تم جا سکتی ہو، لیکن اس دنیا کی یاد تمہارے ذہن سے مکمل مٹائی جائے گی۔ تمہیں وہی دنیا ملے گی جو تم نے پیچھے چھوڑی۔ میرے پاس زیادہ راستے نہیں چھوڑے تم نے۔ میں نے در بند نہیں کیے، بس صرف منظر کھولے جو تم پہلے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اور تمہاری دنیا کے اصول، کیا وہ مجھے قبول کریں گے؟ یہ اہم سوال ہے۔ میرے قبیلے میں انسان سے رشتہ جوڑنا ممنوع ہے، لیکن قانون ہر وقت نہیں بدلتا، لوگ بدلتے ہیں، اور میں تبدیلی کے لیے تیار ہوں۔ میں نے گہری سانس لی۔ اگر وہ تمہیں مسترد کریں
تو میں تمہارے ساتھ تمہاری دنیا میں رہوں گا، طاقت کے بغیر، حیثیت کے بغیر۔ میں نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کی، پھر کہا محبت پر شرط نہیں رکھنی چاہیے، لیکن تمہاری محبت کی قیمت شاید زیادہ ہے۔ میں ہر قیمت کو تیار ہوں، تمہاری رضا کے بغیر قدم نہیں بڑھاؤں گا۔ اسی لمحے روشنی کی لکیریں ایک بار پھر میرے گرد بننے لگی۔ حیدر نے ہاتھ بڑھایا۔ ایک بار پھر سوچو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، وہاں دھوکہ نہیں، فریب نہیں، بس انتظار تھا۔ میں نے ہاتھ بڑھایا اور اس کی ہتھیلی تھامی۔ میں تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ فضا میں ہلکی گونج اٹھی، جیسے پرانا قانون خود سے ٹوٹ رہا ہو۔ آسمان پر روشنی تیز ہوئی، ارد گرد کی مخلوقات نے ایک مخصوص سرگوشی کی۔ حیدر نے میری طرف جھک کر کہا اب تم ہماری دنیا کا حصہ ہو، لیکن یاد رکھنا اصل امتحان ابھی باقی ہے۔ میں جانتی تھی آسان راستہ میں نے کبھی چنا ہی نہیں تھا۔ جب میں نے حیدر کا ہاتھ تھاما تو لمحے بھر کے لیے وقت رکا۔ فضا میں جیسے روشنی جمنے لگی، اس کی گرفت نہ سخت تھی نہ نرم، بس عجیب اعتماد لیے۔ کچھ ہی لمحوں میں میرے ارد گرد وہ سب بدلنے لگا جسے میں اب تک جناتی دنیا سمجھ رہی تھی۔ ایک قریبی پہاڑی کے پیچھے نیلے شیشے جیسا پل ابھرا جو خلا میں معلق تھا۔ ہم اس پر چلنے لگے۔ نیچے زمین نہیں تھی نہ گہرائی، بس خلا تھا جس میں روشنی کے ذرات چلملائے تھے۔ یہ ہمارا مرکز ہے جسے کاف کہا جاتا ہے۔ یہاں فیصلے ہوتے، قانون بدلتے، وعدے لیے جاتے، حیدر نے بتایا۔ میں سب حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ ہماری منزل چمکتا ہوا قیصر تھا جو کسی بھی دنیا کی خوبصورتی سے مختلف تھا۔ دروازے خود کھل گئے۔ اندر داخل ہوتے روشنی کا دائرہ ارد گرد پھیلا۔ یہاں ہر طرف سفید رنگ تھا، لیکن بے جان نہیں، زندہ لگا۔ ایک حال نما جگہ میں جا کر حیدر رکا۔ سامنے لمبی میز تھی جس کے گرد مختلف مخلوقات بیٹھی تھی۔ ان کے چہرے انسانی نہیں تھے، لیکن آنکھوں میں ہوشیاری اور علم جھلک رہا تھا۔ ایک باریک سی آواز گونجی، کیا یہ وہی ہے؟ ہاں، نوریہ، جس نے ہمارے شہزادے کی دعا سنی۔ تم جانتی ہو تمہارا فیصلہ ہمارے قانون سے ٹکرا سکتا ہے۔ وہی آواز مخاطب ہوئی، مجھے علم ہے، لیکن میں نے حیدر کے دل میں کوئی جھوٹ نہیں پایا۔ ایک اور مخلوق بولی، تم ہمارے دائرے میں داخل ہو چکی، اب تمہارا انجام تمہارے فیصلے پر نہیں، ہمارے فیصلے پر بھی منحصر ہے۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ حیدر نے میرا ہاتھ دوبارہ تھاما اور ہمیں اس جگہ سے باہر لے آیا۔ یہ کیا تھا؟ میں نے باہر نکل کر پوچھا۔ یہ ہماری ابتدائی منظوری تھی۔ اگلے 7 دن میں ہمیں ثابت کرنا ہے کہ ہم اس بندھن کے لیے موزوں ہیں، تمہیں بھی اور مجھے بھی، اور اگر ہم ناکام ہو گئے تو تمہیں لوٹا دیا جائے گا اور میری حیثیت چھن سکتی ہے۔ میں رک گئی۔ یہ سب اتنا آسان کیوں نہیں ہو سکا؟ کیونکہ ہم آسان راستے کے لیے نہیں بنے نوریہ۔ اس کا لہجہ بدلا نہیں، ہمیشہ کی طرح پرسکون تھا۔ اگلے دنوں میں نے وہ سب دیکھا جو کبھی تصور میں بھی نہیں تھا۔ جناتی دنیا میں ہر دن کا الگ رنگ ہوتا، کبھی آسمان نارنجی ہوتا، کبھی نیلا اتنا گہرا کہ آنکھ بند کرنے کو جی چاہے۔ ہم نے ایک ساتھ ان کی روایتوں میں شرکت کی، کھانے چکھے جو باپ سے نہیں خوشبو سے بنتے، ان کی محفلوں میں بیٹھی جہاں آوازوں سے تصویریں بنتی۔ ایک دن حیدر مجھے چمکتی جھیل کے پاس لے گیا جو پتھر کے گول دائرے سے گھری تھی۔ یہ ہماری دنیا کی سب سے مقدس جگہ ہے، یہاں وعدے لیے جاتے ہیں۔ میں خاموش رہی۔ اس نے میرا ہاتھ تھام کر کہا، نوریہ، میں تمہیں اپنا بنانا چاہتا ہوں، لیکن یہ وعدہ سب کے سامنے پورا کرنا ہوگا۔ کیا تم تیار ہو؟ اگر میں ہاں کہہ دوں تو کیا ہم واقعی ایک ساتھ رہ پائیں گے؟ یہ وعدہ صرف محبت کا نہیں، قربانی کا بھی ہے۔ تمہیں میرے قانون کو سمجھنا ہوگا اور مجھے تمہاری دنیا کو قبول کرنا ہوگا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، وہی سچائی سوال، پھر میں نے سر ہلایا۔ میں تیار ہوں۔ اگلے دن جناتی دنیا کے خاص نمائندے اکٹھے ہوئے، سب نے دیکھا جب میں نے اور حیدر نے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر وعدہ کیا جو ہماری زندگی بدلنے والا تھا۔ وہ لمحہ خاموش لیکن فضا میں گونجتا رہا۔ جب سب ختم ہو چکا تو حیدر نے مجھے الگ کمرے میں لے جا کر کہا، اب ہم شادی کی تیاری کریں گے، لیکن یاد رکھو ہماری دنیا کا آخری فیصلہ بھی باقی ہے۔ وہ ہمیں قبول کرتی ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ ہونا باقی ہے۔ میں نے گہری سانس لی۔ تو ٹھیک ہے، ہم بھی اس کا سامنا کریں گے۔ اس لمحے مجھے یہ تو معلوم ہو چکا تھا کہ جنات کی دنیا کتنی پیچیدہ ہے، لیکن میں نے بھی فیصلہ کیا کہ پیچھے نہیں ہٹوں گی، کیونکہ اس بار مجھے اپنے ساتھ کوئی ایسا ملا جس نے میرا ماضی نہیں، میرا ہونے والا کل دیکھا۔ تیسرے دن کا سورج جناتی دنیا کی سرمئی روشنی کے ساتھ طلوع ہوا۔ روشنی کی شدت کم، لیکن فضا میں عجیب بے چینی تھی، جیسے کچھ بڑا ہونے والا ہو۔ صبح ہوتے ہی حیدر نے مجھے بیدار کیا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی سختی پہلی بار دکھائی دی۔ عدالت نے ہمیں طلب کیا ہے، اس نے مختصر کہا۔ کس لیے؟ انسان سے رشتہ جوڑنا جنات کے قدیم قانون کے خلاف ہے اور ہم نے وہ قانون توڑا۔ اس کے لہجے میں دکھ نہیں، بس ذمہ داری تھی۔ ہم دونوں مخصوص راستے سے گزرے جو عدالت کاف کی طرف جاتا۔ یہ باقی دنیا سے الگ، پتھریلا اور تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔
कुछ ही फासले पर एक इमारत नमूदार हुई जो पत्थर और शफाफ बलौर से बनी हुई थी। दरवाजे बुलंद और सत्तरों पर पुरानी तहरीरें कुंदा थी। यह जिन्नात की सबसे पुरानी अदालत थी, जहाँ सिर्फ वो मुकदमात आते जो सदियों में एक बार पेश होते। अंदर दाखिल होते हमें वसी दायरा दिखाई दिया, जिसके बीच कुएं जैसा गहरा गड़ा था जिसमें हैदर को खड़ा होना था। इर्द गिर्द ऊंचे मीनारों जैसे संगीत तख्त थे जिन पर जिन्नाती बुजुर्ग बैठे थे। कुछ की आंखें सफ़ेद, कुछ की आंखें सब्ज और कुछ मुकम्मल स्याह। हर आंख में किसी और इल्म की अलामत थी। मैं एक तरफ खड़ी थी, मेरी जगह मखसूस थी, दूर खामोश लेकिन साफ नज़र आती। शहजादा हैदर बिन सलमान को अदालत में पेश किया जाता है। गूंजदार आवाज़ सुनाई दी। हैदर कहे बगैर कुछ सर झुकाए कटहरे में जा खड़ा हुआ। तुम पर इल्ज़ाम है कि तुमने इंसान नूरिया बिनते फरीद से गैर कानूनी रिश्ता कायम करने की नीयत की। क्या तुम जुर्म का इकरार करते हो? मैं मोहब्बत का इकरार करता हूँ, जुर्म का नहीं, हैदर ने मजबूत लहजे में कहा। यही मोहब्बत जब कानून से टकराए तो जुर्म कहलाती है। एक बुजुर्ग जिन बोले, जिनके चेहरे पर वक्त की गहराइयों के निशान थे। हमें इस बात का यकीन है कि तुमने नूरिया को जिन्नाती दुनिया में लाने के लिए ताकत इस्तेमाल की। तुम्हारा अमल पुराना कानून तोड़ता है। तुम्हें मालूम है कि जिन्नात इंसानों से रिश्ता नहीं जोड़ सकते। हैदर खामोश रहा। फिर एक और आवाज़ आई, नूरिया तुम आगे आओ। मैं चंद कदम आगे बढ़ी। दिल धड़क रहा था लेकिन चेहरे पर इस्तराब नहीं लाना चाहती थी। क्या तुम हैदर के साथ मर्जी से आए? जी, मैंने खुद फैसला किया। तुम्हें मालूम था कि तुम्हारा यहाँ आना हमारे कवानीन की खिलाफ वर्जी है? नहीं, मुझे सिर्फ ये मालूम था कि मैं किसी ऐसे के साथ हूँ जो मुझे इज्जत देता है। कुछ लम्हे खामोशी रही, फिर अचानक सबसे ऊंची नशिस्त पर बैठे जिन ने हाथ बुलंद किया। हम फैसला सुनाते हैं। शहजादा हैदर को जिन्नाती कवानीन की खिलाफ वर्जी पर उसकी तमाम ताकत से महरूम किया जाता है। अवाम जिनके बराबर होगा उसे शहजादगी से भी मौजूल किया जाता है। नहीं, मेरे मुंह से बेख्तियार निकला। हैदर मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। ये कीमत मैं खुशी से देता हूँ। फिर वो जिन जिसके हाथ बुलंद थे बोले, और तुम नूरिया यहाँ नहीं रह सकती। तुम्हारा होना इस दुनिया के तवाज़ुन को मुतासिर करता है। नहीं, मैं वापस नहीं जाना चाहती। तुम नहीं, तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, कानून ही फैसला करेगा। उसी वक्त एक बड़ी मखलूक अदालत के बीच आई, सफ़ेद और सुर्ख रोशनी से बनी। उसने हैदर की तरफ हाथ बढ़ाया। आहिस्ता आहिस्ता हल्की रोशनी हैदर के जिस्म से निकलकर फिजा में तहलील होने लगी। हैदर की आंखें बंद थी, जैसे वो उस लम्हे को कबूल कर चुका हो। अचानक ज़मीन हिली और मेरी आंखों के सामने सब धुंधला गया। मुझे महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरा हाथ पकड़ा और लम्हे भर में मैं उसी दरबार में आई जहाँ पहली बार दुआ मांगी थी। ज़मीन पर हैदर बेहोश था और मैं उसके पहलू में। मैंने झुककर उसका चेहरा छुआ। उसने आंखें खोली और कमज़ोर आवाज़ में बोला, अब हम यहाँ रहेंगे और आगे मेहनत करेंगे, छोटा घर बसाएंगे, लेकिन एक वादा करो, पीछे मुड़कर नहीं देखोगी। मैंने सर हिलाया। अब सिर्फ आगे का सफ़र है, एक नई दुनिया में नई तरह से। इदारत ख़त्म हो चुकी थी मगर नया आगाज़ सामने था। सुबह के वक्त दरबार में फ़िज़ा की नमी थी। मिट्टी की खुशबू मुख्तलिफ महसूस हो रही थी। दरख्त की शाखें मामूल के बरक्स साकित थी, जैसे वो भी हैदर की बेबसी का मातम कर रही हूँ। मैं हैदर के पहलू में बैठी थी। उसके चेहरे पर अब भी वही थकन और कमज़ोरी छाई थी जो उसकी ताकत छिन जाने के बाद बाकी बची थी। क्या तुम्हें ठीक लग रहा है? मैंने आहिस्तगी से पूछा। हाँ, लेकिन अब सब कुछ नया है, पहले जैसा कुछ नहीं रहा। उसने ज़मीन पर नज़रें जमाई। तो हम भी सब कुछ नया करेंगे। उसने मेरी तरफ नज़र जमाई। पहली बार उसकी आंखों में वो रोशनी वापस आई जिसने मुझे अपनी तरफ खींचा था। हमने तय किया है कि यहाँ नहीं, कहीं और जाएंगे, नई जगह जहाँ हमें कोई पहचानता ना हो, जहाँ माजी सिर्फ कहानी बनकर पीछे रह जाए। हमने अगली रात दरबार से निकलकर करीबी स्टेशन का रुख किया। हैदर आम इंसानों जैसे कपड़ों में था। उसकी आंखें सुर्ख नहीं, न उसके गिर्द वो ख़ास रोशनी थी जो जिन्नाती शहजादे की पहचान थी। वो महज मेरा साथी था, ताकत के बगैर, हैसियत के बगैर, लेकिन शायद ज़्यादा सच्चा। हमने एक बस पकड़ी जो शहर के जनूबी इलाके की तरफ जा रही थी। मंजिल थी वो इलाका जहाँ लोग मेहनत करते और जीना सीखते हैं। रास्ते भर हैदर खिड़की से बाहर देखता रहा। मैंने महसूस किया कि वो बहुत कुछ सोच रहा था लेकिन कुछ कह नहीं रहा था। नया शहर आया। एक छोटा सा किराए का कमरा मिला, गली के कोने पर वाक़ई, जिसके साथ एक खाली दुकान थी। हैदर ने दुकान बगौर देखी, फिर बोला, इजाज़त दो तो ये जगह लूँ, यहाँ कुछ बना सकते हैं। यहाँ से बेहतर आगाज़ कोई नहीं, मैंने जवाब दिया। अगले चंद दिन हमने दुकान की सफाई में गुजारे। दीवारों पर चूना का नया रंग चढ़ाया, टूटी खिड़कियाँ बदली और काउंटर के पीछे छोटा सा शेल्फ लगाया। हैदर ने बताया कि वो जिन्नाती दुनिया में खुशबुओं का काम जानता है। उसे पौधों, तितलियों और जड़ी बूटियों का इल्म था।
اگر سب کچھ چھن بھی گیا تو علم باقی ہے اور وہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ دکان کا نام رکھا گیا نور حیدر عطار، جس میں ہمارا نام اور نئی زندگی کی خوشبو تھی۔ آہستہ آہستہ لوگ آنے لگے، کوئی سر درد کے لیے دوا پوچھتا، کوئی پرانے نسخے مانگتا، کوئی صرف مشورے لیتا۔ حیدر کی باتوں میں کشش تھی اور علاج میں اثر۔ دکان چلنے لگی۔ ایک دن حیدر نے کہا، نوریہ، اب ہمیں نکاح کرنا چاہیے۔ ہم دونوں نے وعدہ کیا تھا، اب اسے رسم میں بدلنا ضروری ہے۔ ہاں، اب ہم مکمل ہو سکتے ہیں۔ پڑوس کی مسجد میں مولوی صاحب سے بات کی، گواہوں میں 2 راہگیر بنے، نکاح سادگی سے مکمل ہوا۔ میں نے سفید دوپٹہ لیا اور حیدر نے میری طرف دیکھ کر وہی جملہ دہرایا جو اس نے پہلی بار دربار میں کہا تھا، تم نے مجھے مانگا، میں آیا تھا۔ اب تم وہی ہو جسے میں نے صرف دل سے چاہا۔ ہماری زندگی عام لوگوں جیسی ہونے لگی، لیکن فرق یہ تھا کہ ہم نے غیر معمولی سفر کے بعد عام زندگی چنی، روزمرہ کے کام کیے، سبزی منڈی سے سامان لایا، مہینے کے آخر میں بجلی کا بل بھرا۔ ایک دن دکان کے باہر ضعیف عورت آئی، چہرے پر وقت کی شکنیں اور تھکن صاف نظر آتی۔ بیٹا، بخار کے لیے کچھ ہے؟ حیدر نے چھوٹے سے جار میں تیل نکالا، اس کے ہاتھ پر لگایا۔ یہ ماتھے اور گردن پر دن میں 3 بار لگانا، آرام آئے گا۔ عورت نے پیسے دینا چاہے لیکن حیدر نے انکار کیا۔ دعا دیجیے، کافی ہے۔ اس نے مسکرا کر میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بیٹی، تم خوش نصیب ہو، تمہارا شوہر اصل مرد ہے۔ میں نے ایک لمحے کو ماضی کی روشنی میں وہ لمحہ دیکھا جب حیدر کے گرد جنات کی عدالت، قانون اور سزا کھڑی تھی اور وہ میرے برابر زمین پر کھڑا عام آدمی تھا، مگر اصل مرد۔ رات کو ہم بیٹھے تھے، دکان بند اور چائے کے 2 کپ ہمارے سامنے رکھے تھے۔ اب کیسا لگتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ایسا جیسے میں نے پہلی بار جینا سیکھا، لیکن اگر تم نہ ہوتی تو شاید میں ہار جاتا، اور اگر تم نہ ہوتے تو شاید میں دعا مانگنا بھی بھول جاتی۔ ہم دونوں ہنس دیے۔ زندگی اثر نو شروع ہو چکی تھی اور اب ہر دن، ہر لمحہ ہمارے ہاتھ سے لکھا جا رہا تھا۔ سردیوں کی صبح تھی، سورج دھند کے پیچھے چھپا تھا اور دکان کھولتے وقت ہاتھ کپ کپ آ رہے تھے۔ حیدر نے الماری کے دراز سے چھوٹے جار نکال کر صف میں رکھے اور میں سامنے والے شیشے کو کپڑے سے صاف کر رہی تھی جب باہر سے ایک اجنبی نوجوان دکان کے دروازے پر رکا۔ یہاں نوریہ بی بی رہتی ہیں؟ میں نے چونک کر دروازہ کھولا۔ جی، آپ کون ہیں؟ میں رشید ہوں، آپ کے پرانے محلے سے آیا ہوں۔ ممانی جان، انہیں فالج کا اٹیک ہوا ہے۔ میری سانس ایک لمحے کو رکی۔ کئی سالوں بعد وہ نام کسی غیر کی زبان سے سننا کچھ سناٹے دے گیا۔ وہ ٹھیک ہے؟ بیٹی بھاگ گئی، اس کی صدمے میں آ گئی، بستر سے ہل نہیں سکتی۔ محلے والوں نے مشورہ دیا کہ شاید تم ہی ان کا حال پوچھو۔ میں کچھ لمحے خاموش کھڑی رہی، پیچھے مڑی تو حیدر مجھے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے قریب آ کر پوچھا۔ ممانی جان بیمار ہے، وہی جنہوں نے مجھے گھر سے نکالا تھا، حیدر نے آہستہ سے کہا۔ چلو دیکھ آتے ہیں، کچھ لوگ اپنی سزا خود ہی بھگت لیتے ہیں، بس ہمیں اپنا کردار یاد رکھنا ہے۔ دوپہر بعد ہم دونوں پرانے محلے کی طرف روانہ ہوئے۔ میرا دل جیسے کسی پرانے زخم کو دوبارہ سہلا رہا تھا۔ وہی گلیاں، مگر در و دیوار پر وقت کا اثر دکھائی دیتا۔ کچھ چہرے پہچان سے باہر تھے، کچھ نے ہمیں پہچانا تو نظر چرائی۔ ممانی جان کے گھر کا دروازہ پہلے جیسا تھا، ہلکی درار سے اندر جھانکا تو ذہن میں خاموشی تھی۔ دستک دی، پھر خود ہی دروازہ کھول کر قدم رکھا۔ کمرے کے کونے میں پرانی چارپائی پر ممانی جان لیٹی تھی، چہرہ ایک طرف ڈھلکا، آنکھوں میں نمی اور جسم بے جان، وقت نے جیسے سب نکال لیا ہو، بس سانس باقی ہو۔ ممانی جان، میں آہستہ سے بولی۔ انہوں نے آنکھیں کھولی اور مجھے دیکھا۔ ایک لمحہ لگا پہچاننے میں، پھر ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بول نہیں سکی لیکن ہاتھ ہلانے کی کوشش کی۔ میں قریب جا کر ان کے پاؤں میں بیٹھ گئی۔ میں نوریہ ہوں، ممانی واپس آئی ہوں۔ انہوں نے سر ہلایا، آنکھوں میں کچھ تھا، پچھتاوا یا معافی، میں سمجھ نہیں پائی۔ اتنے میں حیدر نے اندر قدم رکھا، خاموشی سے پانی کا گلاس میز پر رکھا اور پیچھے ہوا۔ پڑوس کی خالہ شمیم آئی۔ بیٹی، تمہیں بلانا ہی پڑا، ہم نے 2 دن سے کچھ نہیں کھلایا انہیں۔ رانی تو اس دن سے گئی ہے، واپس ہی نہیں آئی، کسی کے ساتھ بھاگی ہے شاید۔ میں نے ممانی کے چہرے کو صاف کیا، کمبل درست کیا، دل چاہا کچھ کہوں پر خاموشی بہتر لگی۔ شام تک وہیں رہے۔ میں نے ان کے لیے کھچڑی بنائی، دوائیں وقت پر دی۔ حیدر نے خالہ شمیم سے مل کر ایک نرس کا انتظام کیا جو روز آ کر دوا دے۔ ہم نے بھی کچھ رقم چھوڑی۔ جانے لگے تو ممانی نے میری چادر پکڑی۔ رک جاؤ، ان کے لبوں سے مدھم آواز نکلی۔ اب ہمارا گھر کہیں اور ہے ممانی، لیکن آپ کی دیکھ بھال ہوگی، میں روز آؤں گی۔ ان کی آنکھوں میں شاید سکون اترا۔ حیدر نے میرا ہاتھ تھاما اور ہم باہر نکلے۔ راستے میں حیدر خاموش رہا، لیکن کچھ ہی دور آ کر میں نے کہا، کبھی دل چاہتا ہے کہ دل کی ساری تلخی اگلوں، پر ایسے لگتا ہے کہ اگر میں نے کچھ کہا تو وہ ختم ہو جائیں گی۔ اور تم نے کچھ کہا نہیں،
اسی لیے تم اب بھی وہی نوریہ ہو جس سے میں محبت کرتا تھا۔ ہم واپس شہر لوٹے، لیکن اب میرے دن کا ایک حصہ پرانے محلے میں گزر تھا۔ میں نرس کی نگرانی کرتی، دوا کا بندوبست کرتی اور کبھی ان سے کہانیاں سنتی۔ کبھی وہ خاموش رہتی، کبھی ٹوٹے جملوں میں پرانی بات یاد کرتی۔ نوریہ، میں جانتی تھی تم ویسی نہیں تھی جیسی میں نے سمجھا، پر نفرت نے میری آنکھیں بند کی۔ سب گزر گیا مما نے۔ نہیں، کچھ سچ کبھی نہیں گزرتے، وہ بس خاموش ہو جاتے ہیں۔ میں نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ پہلی بار مجھے لگا کہ ماضی نے پلٹ کر معافی مانگی، اور شاید میں نے اسے معاف کر دیا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ میں نرس کے ساتھ ممانی جان کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ سرہانے کے قریب تکیے کے سہارے نیم دراز تھی۔ چہرہ پہلے سے کچھ بہتر لگ رہا تھا، آنکھوں میں ہوش تھا اور لبوں پر ایسی بے بسی جو شاید الفاظ کی محتاج نہیں تھی۔ نرس نے بلڈ پریشر چیک کیا، دوا دی اور اشارہ کیا کہ وہ کچن میں پانی لینے جا رہی ہے۔ میں قریب بیٹھی۔ ممانی نے آہستہ سے ہاتھ بڑھایا، پھر جوڑ کر سینے پر رکھے۔ نوریہ بیٹی، معاف کر دو۔ میں ساکت بیٹھ گئی۔ پہلی بار ان کے لبوں سے اپنی طرف مخاطب لفظ بیٹی سنا۔ ممانی، آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ ان کی آواز کمزور تھی لیکن لفظ سیدھے دل میں اترتے۔ میں اندھی ہو گئی تھی رانی کی باتوں میں، لوگوں کی باتوں سے ڈر گئی۔ تو ہمیشہ خاموش رہی، کبھی جواب نہیں دیا۔ مجھے اب سمجھ آیا کہ جو گناہ میں نے تیرے ساتھ کیے ان کا کوئی کفارہ نہیں۔ کفارہ تب بنتا ہے جب گناہ تسلیم کیا جائے۔ آپ نے کر لیا، یہی کافی ہے۔ رانی، میری کمزوری تھی، ہر بات پر اعتبار کیا اس پر، لیکن وہ خود سب کے سامنے ہے۔ میں نے پوچھا، کیا کچھ معلوم ہے اس کے بارے میں؟ 2 ہفتے پہلے اس کے عاشق نے اسے چھوڑا، وہ کسی دوسرے ملک گیا۔ رانی واپس آنا چاہتی تھی پر محلے والوں نے دروازہ بند کیا۔ آج کل فلاحی ادارے میں رہ رہی ہے۔ کیا آپ کو رانی سے شکایت ہے؟ نہیں، صرف افسوس ہے۔ اس نے اپنی زندگی خود برباد کی، پر میں شرمندہ اس بات پر ہوں کہ میں نے اس کے گناہوں کو سزاوار تمہیں سمجھا۔ میں نے ان کے ہاتھوں میں لیے۔ میں نے کچھ نہیں کھویا ممانی، میں نے راستہ خود بنایا۔ اور حیدر، اس نے مجھے سہارا دیا جب سب نے دھکا دیا۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ عزت سے جیتے ہیں۔ ممانی نے آہستہ سے آنکھیں بند کی، جیسے یہ سن کر ایک بوجھ اتر گیا ہو۔ میں ہر رات اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ تجھے خوش رکھے۔ اگر میری دعا میں طاقت بچی ہو تو تجھے کبھی ان لوگوں جیسا نہ بنائے جنہوں نے تجھے دھتکارا۔ میں نے مسکرا کر کہا، میں کسی دھتکار سے نہیں ڈرتی ممانی، وہی نوریہ ہوں جسے کبھی آپ نے بھی پہچاننے سے انکار کیا، لیکن میں خود کو پہچان چکی ہوں۔ 2 دن بعد جب میں ان کے پاس پہنچی تو کچھ اور بہتر لگ رہی تھی، بولنے کی سکت بڑھ گئی تھی۔ نوریہ، کیا تم مجھے ایک بار اپنے گھر لے جا سکتی ہو؟ میں دیکھنا چاہتی ہوں تو کیسے رہتی ہے، کس دنیا میں جیتی ہے۔ میں نے حیدر سے بات کی۔ وہ خاموشی سے سر ہلا کر تیار ہوا۔ اگلے دن ویل چیئر کا انتظام کیا اور ایک چھوٹی وین کے ذریعے ہم نے ممانی کو نئے شہر لے جایا۔ جب انہوں نے ہماری دکان دیکھی تو ہلکے سے حیران ہوئی۔ یہ سب تم دونوں نے خود بنایا؟ جی، حیدر نے جناتی دنیا کھوئی لیکن یہاں کی دنیا ہاتھوں سے بنائی، اور تو نے اس سب کے بیچ عزت بچائی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی تو ایسا کرے گی۔ میں نے صرف وہ کیا جو ہر عورت کو کرنا چاہیے، اپنے قدموں پر کھڑا ہونا۔ ممانی ہمارے چھوٹے سے گھر میں آئی۔ سادگی، سکون اور ایسا ماحول جس میں کوئی جھوٹ نہیں تھا۔ حیدر نے ان کے لیے چائے بنائی۔ ممانی نے پہلی بار اسے بیٹا کہہ کر بلایا۔ بیٹا، میں نے نوریہ کو پہچاننے میں دیر کی، لیکن تم دونوں کو دعاؤں میں اب نہیں بھولوں گی۔ ممانی، جو وقت ہم نے کھویا وہ کسی الزام یا معافی سے واپس نہیں آئے گا، لیکن جو وقت پاس ہے اسے بہتر بنا سکتے ہیں، میں نے کہا۔ ممانی نے آہستہ سے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ یہی تو ہمیشہ سے کہتی تھی پر میں نے نہیں سنا۔ شام ڈھلنے لگی۔ ہم نے ممانی کے کمرے میں انہیں آرام کرنے دیا۔ میں اور حیدر دکان کے دروازے پر بیٹھے تھے۔ حیدر نے کہا، کبھی سوچا تھا کہ ایک دن وہ عورت جو تمہیں نکال چکی ہے تمہارے در پر خود ٹھہرے گی؟ نہیں، لیکن یہ ضرور سوچا تھا کہ اگر وہ آئیں گی تو میں دروازہ بند نہیں کروں گی۔ رات دیر تک ہم سب ایک ہی چھت کے نیچے تھے۔ ماضی اب صرف ایک باب تھا جو بند ہو چکا تھا۔ میں جان چکی تھی کہ معافی دینا کمزوری نہیں، طاقت ہے، اور سچائی وہ روشنی ہے جو سب بدل دیتی ہے چاہے وقت لگے۔ صبح کی روشنی کمرے کی کھڑکی سے اندر آئی۔ نرم سی دھوپ فرش پر پھیلی تھی اور میں چائے کا کپ لیے دکان کے اندر جھانک رہی تھی۔ جہاں حیدر الماری میں نئی خوشبو ترتیب دے رہا تھا، وہ جن نہیں رہا تھا، لیکن میرے لیے اب بھی وہی ہے جسے میں نے دل سے مانگا۔ آج تم نے دکان کھولنے میں دیر کی، خیریت ہے؟ میں نے مسکرا کر پوچھا۔ نئی بوتلیں تھی، لیبل چپکا رہا تھا۔ تمہیں سب ترتیب سے چاہیے ہوتا ہے۔ وہ پلٹا اور چائے کا دوسرا کپ میرے ہاتھ سے لے کر گھونٹ بھرا۔ ہمارے لیے معمول کا دن تھا، لیکن جس راستے سے یہاں پہنچے وہ عام نہیں۔ محنت، وقت، یقین، ہم نے یہ 3 الفاظ میں اپنی زندگی کا ستون بنایا۔ دوپہر میں ایک پرانا گاہک آیا جسے حیدر نے پچھلے سال ایک نایاب جڑی بوٹی دی۔ بھائی،
وہ جو تمہاری دوا تھی نا، میرے بیٹے کی سانسیں ٹھیک ہو گئی، اسکول بھی جاتا ہے، یہ لو تمہارے لیے مٹھائی۔ حیدر نے شکریہ ادا کیا اور مٹھائی کا ڈبہ میرے ہاتھ میں تھمایا۔ یہ تمہارے لیے، کیونکہ تم کہتی تھی کہ خدمت کا صلہ ضرور ملتا ہے۔ دوپہر کے بعد میں نے حساب کتاب لکھنا شروع کیا۔ حیدر نے چھوٹی سی فائل لائی جس میں ہمارے مہینے بھر کے اخراجات تھے۔ کل تم نے کہا تھا کہ فریج لینا ہے، اسی مہینے کا بجٹ تھوڑا ٹائٹ ہے لیکن اگلے ماہ ہو جائے گا۔ وہ قلم سے نشان لگاتے بولا۔ کوئی جلدی نہیں، ہم نے کون سا کچھ زمین سے اٹھا کر بنایا ہے، سب کچھ ایک فریج سے زیادہ قیمتی کچھ نہیں ہوتا، میں نے تسلی دی۔ شام میں دونوں گھر لوٹے۔ حیدر نے روٹی پکائی، میں نے سبزی کا سالن بنایا، چھوٹے کمرے میں میز پر کھانا لگایا۔ کھانے کے بعد پرانے صندوق سے وہ کاغذ نکالا جس پر کبھی میں نے خواب لکھے تھے، شادی، اپنا گھر، عزت اور ایک ایسا ساتھی جو سچا ہو۔ تم نے سب مانگا تھا؟ حیدر نے کاغذ پڑھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، ایک وقت تھا جب سب ناممکن لگتا، لیکن شاید دعا، حوصلہ اور دونوں مل جائیں تو کچھ بھی ممکن ہے۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ سب پورا ہو گیا؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ ابھی اور بھی خواب ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ انہیں اکیلے نہیں مانگتی۔ اگلی صبح ممانی جان کو نرس کے ساتھ واپس بھیجا۔ وہ رخصت ہوتے ہوئے میرے ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر بولی، نوریہ، تو میرے لیے وہ بنی جو میں رانی سے نہیں بنوا سکی۔ شاید اللہ نے تجھے میرے لیے بھیجا تھا، پر میں نے دیر کی۔ اللہ نے سب وقت پر کیا ممانی، شاید یہی صحیح وقت تھا۔ 2 ہفتے بعد مقامی بازار میں دکان بھی ایک بہتر جگہ ملی۔ حیدر نے پرانی دکان بند کی اور نئی دکان میں خوشبو کی جدید سطح بنایا۔ اب لوگ علاج کے لیے نہیں، سکون کے لیے بھی آتے۔ ایک دن ایک اخبار نویس آیا، ہم ایک فیچر کر رہے ہیں، عام لوگ، خاص ہمت، سنا ہے آپ لوگوں نے بڑی قربانی دی۔ ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑا، یہی کافی تھا، حیدر نے جواب دیا۔ فیچر اخبار میں آیا تو کئی پرانے چہرے دوبارہ سامنے آئے۔ کسی نے فون کیا، کسی نے معافی مانگی اور کسی نے صرف خوشی ظاہر کی۔ اب تم مشہور ہو گئی ہو نوریہ، حیدر نے مذاق کیا۔ اگر شہرت اس بات کی ہو کہ ہم نے عزت سے جینا سیکھا تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے دکان کا کوئی کونا پسند ہے۔ رات کو ہم چھت پر بیٹھے تھے، شہر کی روشنیاں دور تک پھیلی تھی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں چند ستارے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ پتہ ہے، میں نے جو دعا مانگی اس میں صرف ایک خواہش نہیں تھی، اس میں نے یہ مانگا تھا کہ میرا ماضی مجھے کمزور نہ بنائے، اور آج میں سمجھتی ہوں کہ میرا ماضی سب سے بڑی طاقت ہے، اور تم میرا حال ہو، میرا مستقبل بھی۔ حیدر نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ ہوا میں خنکی تھی مگر دل میں گرمی تھی۔ ہم دونوں جانتے تھے کہ یہ اختتام نہیں، ایک نیا دور ہے، ایسا دور جو ہم نے خود بنایا تھا، ہر پتھر چن کر، ہر زخم سہ کر، ہر دعا پوری کر کے، کیونکہ خواب اگر دل سے مانگے جائے تو وہ سچ ہو جاتے ہیں، بس ان کی قیمت چکانی پڑتی ہے، اور میں نے چکا دی، دل سے، وقت سے اور سچائی سے۔